इसका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबसरतुल मुतअल्लिमीन में किताबुल हज, जिसमें अभी हमने करीबन मिना के आमाल, तीनों आमाल थे, रमीए जमरे अक़बा। अच्छा देखिए, इसमें सुन्नी और शिया में कोई फर्क नहीं है। जुज़ियात में फर्क हो सकता है, औकात में फर्क हो सकता है, लेकिन वाजिब सब इनके यहाँ जो हमारे यहाँ है वही उनके यहाँ है, जो उनके यहाँ है वो हमारे यहाँ है। सही तरीके में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, बाकी कोई जो वाजिब है वो वाजिब है। जैसे अराफात उनके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। मुज़दलिफा उनके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। मिना में जो 3 काम है, यानी रमी जमर अक़बा 10 तारीख को, उनके यहाँ भी है। कुर्बानी उनके यहाँ भी है, हल्क करना उनके यहाँ भी। वाज़ेह? बस हाँ, एक फर्क हमने देखा है, जैसे अहले सुन्नत हज़रात उम्रे तमत्तु के बाद भी सर मुड़ा देते हैं। हमारे यहाँ उम्रे तमत्तु के बाद सर का मुड़ाना जायज नहीं है। हम कब मुड़ाएंगे? 10 तारीख। तो आइए देखते हैं फी अल-फस्लुल खामिस फी बक़ियतिल मनासिक। सही है, 5वीं फसल, बाकी जो अहकाम हज बचते हैं उसके बारे में कह रहे। फ़इज़ा तहल्लल बिमिना, कह रहे जब आप हालत हिल में आ जाएं, मिना में, यानी जब आप इहराम से क्या हो जाएं, बाहर आ जाएं। मवा लियौमिही औ गदिही इन कान मुतमत्तिअन। मवा तो जाए, लियौमिही उसी दिन, औ गदिही या अगले दिन, इनकान मुतमत्तिअन अगर उसका हज हज्जे तमत्तु, तो क्या करे? ईद वाले दिन या ईद के अगले दिन कहां चला जाए? हज के बाकी कामों के लिए। लेकिन अगर हम देखेंगे मौलाना, अमली तौर पर इस पर अमल करना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि तमाम गाड़ियां बंद हो जाती हैं और ये सारा सफर आपको पैदल तय करना है। ऐसी सूरत में वो पैदल तय करना आपके लिए आसान नहीं है कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितना बनेगा, हमें देखना होगा। यानी जो दूरी जो है, सही है। आइए एक नजर में आपको दिखा दें। ये देखिए, मीना टू मक्का ज्यादा दूरी नहीं है। मीना टू खाने काबा डिस्टेंस देख लीजिए, आइए दिखा दें। ये दूरी आपको कैसे 8 किलोमीटर की कितनी है? 8 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम मीना टू काबा। आई समझ में? यानी 8 जाना 8 आना प्लस हरम के अंदर आपका चलना, यानी 10 किलोमीटर मान के चलिए आप। सही है। अगर इतनी कुव्वत और ताकत है कि आप चल सकें, क्योंकि गाड़ियां नहीं मिलनी है पैसा खर्च करके भी, इसलिए उम्मन हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं, लोग 12 को आपको जोहर बाद मगरिब से पहले पहले जो आपका मुअल्लिम होगा वो आपको बस दे देगा। उस बस के जरिए आप होटल आ जाएंगे। होटल आके उस दिन आराम कीजिए, अगले दिन आप जाइए अपनी गाड़ी करके। वो भी जाना है, 50 रियाल ले ले या 60 रियाल ले ले, जितना ले ले एक आदमी का, यानी 300 रियाल। 6 आदमी बैठे तो 50 रियाल आएगा। एक गाड़ी ले जाएगी आपको, 2 किलोमीटर दूर छोड़ेगी, हरम से, खाने काबा से 2 किलोमीटर दूर, पैसा देने के बाद भी, और आपको पैदल जाना है।
چونکہ جو بسیں آپ کو خانہ کعبہ تک لے جاتی ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، حج سے پہلے اور حج کے بعد تک۔ اب یہاں پہ دیکھیں فَإِذَا تَحَلَّلَ بِمِنَا، تو جب انسان حالت حل میں آ جائے منا میں، یعنی اس نے سر کو موڑ لیا یا تقصیر کر لی، موال یوم ہی یعنی اسی دن جائے، عید والے دن، او غدی ہی یعنی 11 تاریخ کو مولانا عید کے اگلے دن، ان کان متمتعان اگر اس کا حج تمتع ہو، وَيَجُوزُ لِلْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ طُولَ ذِي الْحِجَّةِ، اور جائز ہے حج قران اور حج افراد کرنے والے کے لیے پورے ماہ ذی الحجہ میں اعمال مکہ کو انجام دینا۔ کس لیے جائیں مولانا؟ نفس الیوم یعنی 10 تاریخ کو عملاً میں نے معلوم کیوں کہا ممکن نہیں مولانا، چونکہ میں نے خود جب رمی جمرہ عقبہ کر کے وہ اپنے خیمے میں پہنچا ہوں مینا میں، تو کئے بج رہا تھا؟ 2 کئے بج رہے تھے؟ 2 کھا پی کے ایسے پورے خیمے میں سارے لوگ سو رہے تھے جیسے مردے پڑے ہوں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا کون کیسے پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تھکن تھی۔ بھائی 9 کو ہم مینا میں عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، رات میں ہی 8 کی رات میں 9 کی رات میں پہنچتے ہیں، تو وہ رات ایک تو سفر میں جو جاگتے رہتے ہیں پلس وہاں جو سوئے دن میں ہم نے مینا میں عرفات میں گزار دیا، پھر رات میں پورا چلنا رہتا ہے آپ کو، 1-2 بجے 11 بجے 12 بجے آپ مزدلفہ ہے، پوری رات آپ نے جا کے وہ گزارے، پھر وہاں سے چل کے آپ گئے رمی جمرہ عقبہ کے لیے اچھا خاصی دوری، پھر وہاں سے خیمے میں آئے، یہ کل 20 سے 25 کلومیٹر کی دوری ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو پوری رات کا جگنا پلس یہ چلنا آپ کو اتنا ٹائرڈ کر دیتا ہے، اتنا تھکا دیتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے اندر قوت و طاقت باقی نہیں رہتی۔ پھر کیا کریں گے آپ مولانا؟ پھر آپ باقاعدہ عملی طور پر میں نے کہا نا ہوٹل آنے کے بعد ہی ممکن ہے، تو وہاں سے گاڑیاں بھی نہیں ملیں گی آپ کو جلدی، بسیں بھی لے جاتی ہیں آواز لگاتی ہیں تو بھی 50 جانا اور 50 آنا۔ کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ لِلْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ، جائز ہے قارن و مفرد کے لیے طول ذی الحجہ پورے ذی الحجہ مہینے میں، اِلَى مکہ کہ وہ مکہ جائے، لِطَوَافِ الْحَجِّ اس کے لیے مولانا حج کے طواف کے لیے۔ اس سے پہلے جو طواف کیا تھا وہ طواف کیا تھا؟ عمرہ تمتع کا۔ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ پھر کیا کرے؟ 2 رکعت اس طواف کی نماز پڑھے۔ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْهِ اور پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھے۔ یاد رکھیے ہر طواف کے بعد کیا ہے مولانا؟ 2 رکعت نماز ہے۔ جب طواف کریں گے تب آپ کو 2 رکعت نماز کہاں پڑھنی ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے۔ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْهِ اور نماز 2 رکعت پڑھے، رکعتیہ مولانا کیا تھا؟ یہ رکعتین تھا، لیکن جب مضاف ہوا تثنیہ اور جمع مذکر سالم، جب مضاف ہوتا ہے تو تثنیہ کی نون اور جمع کا نون کیا ہوتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہیں رئیسہ؟ تو یہ تثنیہ ہے رکعتیہ یعنی رکعتی طواف، صحیح نا؟ رکعتیہ یعنی رکعتی الطواف، نماز پڑھے 2 رکعت طواف کی،
और ये मौलाना तवाफ से पहले पढ़ लेंगे, चलेगा? नहीं, इसमें तसलसल है, यानी पहले आपको क्या करना है, तवाफ करना है, फिर उसकी 2 रकात नमाज पढ़ना है। जब आप 2 रकात नमाज पढ़ लें, सुम्मा यस्आ लिल हज, फिर क्या करें, हज के लिए साई करें। लेकिन मौलाना मुस्तहब करार दिया गया है कि तवाफ में नमाज पढ़ने के बाद आप जाइए और जाकर क्या पीजिए, जमजम पीजिए। उस जमजम के पानी को अपने सर पे और पेट पे लगाइए और अल्लाह से दुआ करिए कि ये पानी आपके लिए शिफा और इसमें बरकत का सबब बने। ठीक है, सुम्मा, और उसके बाद आप कहां चले जाएंगे, यस्आ लिल हज। यस्आ माने जानते हैं मौलाना, फिर साई करे हज की। इससे पहले जो साई की थी आपने वो किसी उम्रे तमत्तो की जी, तो सही करेंगे किस नियत से कि मैं सही करता हूं सफा और मरवा के दरमियान हज तमत्तो, हज इस्लाम के लिए वाजिब कुर्बतन इल्लाह। ठीक है, इसको इसी को हज इस्लाम भी कहा जाता है। हज तमत्तो को क्या कहते हैं, हज इस्लाम भी कहा जाता है। सुम्मा यस्आ लिल हज, फिर हज के लिए क्या करे, सई करे। सुम्मा यतूफू लिन्निसाई, अब यहाँ पे हमारा और अहले सुन्नत हज़रात का फर्क आ जाता है। अहले सुन्नत के यहाँ ये तवाफुन निसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तवाफुन निसा वाजिब है। और एक फर्क दूसरा ये होता है मौलाना अफनान साहब के बिला, जो हमने हज तमत्तो में सई की थी, उसके बाद आपको तकसीर करनी थी, तकसीर के बाद ही आपका एहराम उतर रहा था। इस हज के बाद चूंकि 10 तारीख को तो सर उड़ा चुके हैं, तो तकसीर करेंगे आप, इसमें तकसीर ही नहीं, सिर्फ आप क्या करेंगे, सफा मरवा के दरमियान साई करेंगे। सुम्मा यतूफु लिन्निसाई, फिर आप तवाफुन निसा करेंगे, यानी फिर आप 7 चक्कर लगाइए खाने काबा का। कितने, किस नियत से कि मैं तवाफुन निसा करता हूं, हज तमत्तो का वाजिब कुर्बतन इल्लाह। सुम्मा यतूफु लिन्निसाई, और ये तवाफ मौलाना औरतें भी करेंगी, ऐसा नहीं कि मर्दे करेंगे खाली, नहीं, दोनों को अंजाम देना है। और इसी तवाफ के बाद इंसान के ऊपर उसकी ज़ौजा क्या होती है, हलाल होती है। किसी खातून के ऊपर उसका शौहर उसके लिए हलाल होता है। सुम्मा यतूफु लिन्निसाई, फिर वो तवाफ करता है तवाफुन निसा। कुल्लु ज़ालिका सबअन, कितना कितना करना है अपना, 7 मरतबा, यानी जो तवाफे हज है, जिसको तवाफुल ज़ियारा भी कहते हैं। तवाफे हज क्या है, तवाफुल ज़ियारा, और फिर तवाफुल निसा। इन दोनों तवाफ में कितने कितने चक्कर आपको अंजाम देने हैं, 7। इसीलिए का कुल्लु ज़ालिका सबअन, सबको कितना अंजाम देना है, 7। सुम्मा युसल्ली रकातई, फिर तवाफुल निसा की 2 रकात नमाज आप पढ़ेंगे। कितनी रकातें, 2 रकात, 2 रकात उसकी भी नमाज, ये भी कहाँ पढ़ी जाएगी, काबा के पीछे। वसिफतु ज़ालिका, और कैसे पढ़ना है, कैसे तवाफ करना है, उसकी सिफत, उसकी क्वालिटी, कमा कुल्ना फी अफ़आलिल उम्रा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने उम्रे के अफ़आल में आपको बताया था। सही है, जो वाजिबात, मुस्तहबात, शक और भूलने के अहकाम जो पहले गुजर चुके हैं मौलाना 6ठे और 7वें बाब में, उन सब में सही है ना। तवाफ का मुस्तहबात क्या है, वाजिबात क्या है, शराइत क्या है, खतना वगैरह आया था ना, बाएं कंधे का खाने काबा की तरफ होना, ये सब है कि नहीं है जी। तो जो तवाफ के तरीके हैं, वो तवाफ का तरीका बदलने वाला नहीं, वो वही तवाफ उम्रे मुफरदा में भी है। ठीक है, वतवाफुन निसाई वाजिबुन अला कुल्li हाजिन, और तवाफुन निसा वाजिब है
تمام حاجیوں پر، چاہے تمام سے مراد مولانا چاہے آدمی ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، مثلا اگر کوئی 10 سال کا بچہ بھی حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کو بھی طواف النساء کرنا ہے. صحیح ہے نا؟ اب یہ نہیں کہ ابھی اس کی بیوی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، طواف النساء چھوڑ دے، نہیں، اس کو بھی طواف النساء انجام دینا ہے. ورنہ کل کو جب وہ شادی کرے گا تب کیا ہوگا؟ اس کے لیے اس کی زوجہ حلال نہیں ہوگی. تو اسی لیے کہا علی کل حاج فاذا فرغ من هذه المناسک، فاذا فرغ، اور جب فارغ ہو جائے، من هذه المناسک، ان سب اعمال سے، مناسک یعنی اعمال مولانا، رجع الى منا، تو کہاں واپس آ جائے؟ منا میں. جو کہ میں نے کہا عملاً جو ہے ہوتا نہیں ایسا، ہوتا کیا ہے 12 کو جب ہم آ جاتے ہیں ہوٹل میں مغرب تک، تو مغرب تک تو آتے ہی ہیں، وہ رات وہیں رہتے ہیں. 13 کی رات میں جاتے ہیں ہم لوگ. کب جاتے ہیں؟ دن میں بھی نہیں جاتے، 13 کی رات میں. اور یہ جو ایام ہوتے ہیں ہفتہ 10 دن کے، اس میں بنا آپ کے احرام کے کپڑوں کے ہی جانا ہے خانے کعبہ. کرتا پیجامہ، پینٹ شرٹ، لوور ٹی شرٹ، صحیح ہے، جس کا جو لباس ہے، کرتا دھوتی، ٹی شرٹ دھوتی، جو جو پہنے، صحیح ہے. تھائی لینڈی چائنیز کیا پہنتے ہیں؟ وہ دھوتی پہن کے آ جاتے، دھوتی یعنی لنگی ٹائپ کا کچھ. جی. تو کوئی مشکل نہیں ہے، اسی میں آپ کو انٹری ملے گی، اسی میں آپ جائیے، چونکہ اس وقت حاجیوں کے علاوہ کوئی بھی خانے کعبہ میں موجود نہیں ہوتا. فَإِذَا فَرِغَ مِنْ هَذِهِ الْمَنَاسِكِ، جب فارغ ہو جائے ان مناسک سے، رجع الى منا، پلٹ آئے کہاں؟ منا میں. ہاں، ورنہ 8-10 کلومیٹر چلنے کا ہے تب تو آپ کر سکتے ہیں یہ سب کام. وبات بہا، اور وہاں رات گزارے. بات ابھی تو کس کو کہتے ہیں؟ رات گزارنے کو. کب کب گزارنا ہے؟ لیلتین. اب یہ لیلتین تھا، یہ بھی اضافت کی وجہ سے نون کیا ہو گئی؟ گر گئی. لیلتی الحادی عشر والثانی عشر، 11 اور 12 کی رات. 11 اور 12 کی رات مولانا افنان صاحب قبلہ کہاں گزارنا واجب ہے؟ مینا میں. ابھی جیسے مجھے مشکل پتہ چلی ہے کہ جو پرائیویٹ ٹور والے ہیں، پرائیویٹ ٹور والوں کا خیمہ میدان مینا میں نہیں ہے، ان کا خیمہ کہاں ہے؟ میدان مزدلفہ میں. پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا. سرکاری کوٹوں کا میدان مینا میں رہتا ہے، پرائیویٹ والوں کو کہاں ڈال دیتے ہیں؟ میدان مزدلفہ میں. کہاں گزارنا ہے آپ کو؟ میدان مینا میں. تو وہاں کچھ لوگ یہ کرتے تھے، آگے سڑک پہ بیٹھتے تھے، اور رات کا گزارنا، آدھی رات کا گزارنا کافی ہے. یعنی آپ سورج کے غروب سے لے کے آدھی رات تک رہیے، یا آدھی رات سے لے کے فجر تک رہیے، آپ کو رہنا ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے، آ جاتے تھے اپنے خیمے سے، جو مسجد کا خیمہ مزدلفہ میں تھا، آ کے کہاں بیٹھتے تھے؟ مینا کی سڑکوں پر. مینا کی سڑکوں پر رات میں 12 بجے تک رہنا ہے، 12 بجے تک رہ کے پھر آپ اپنے خیمے میں جا کے سو جائیے. ابھی جیسے کچھ لوگوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر ہم رات کو چلے آئیں کہاں؟ خانے کعبہ میں، رات وہاں گزاریں، تو اجازت دی گئی ہے، رات گزار سکتے ہیں پوری رات عبادت میں. لیکن پوری رات کس میں گزارنی ہے؟ عبادت میں، باتوں میں نہیں، اس میں اس میں نہیں. اور کیا دینا مولانا؟ ایک بکرا کفارہ دینا ہے. کہاں؟ کیونکہ وہ اگر مینا میں کہیں بھی، جیسے مسجد خیف مینا میں، آپ کو کہیں جگہ نہیں مل رہی، کہاں چلے جائیے؟ مسجد خیف چلے جائیے. کسی میدان میں آدھی رات 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے گزارنا کوئی مشکل کام ہے؟ 6 بجے 6:30 بجے 7 بجے اگر وہاں مغرب ہو رہی ہے، 5 گھنٹے 12 بجے تک آپ کو رہنا ہے، کہیں رہ لیجیے. آپ دوست کے خیمے میں چلے جائیے.
سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کو اجازت ہے، مجال ہے، تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ بیٹھ کے مینا میں ہوٹل میں کھانا کھائیے، جو پرائیویٹ ہوٹل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ رہنا آپ کو کہاں ہے؟ میدان مینا میں۔ میدان مینا میں نہیں ہے، مجبوری میں اجازت دی گئی ہے، پھر تو کچھ نہیں دینا ہے۔ لیکن اگر کسی طرح کی مجبوری نہیں، آپشن ہوتے ہوئے آپ چلے گئے ہوٹل یا آپ کھانے کعبہ میں رات گزار رہے ہیں، تب بھی ایک بکرا آپ کو دینا ہے۔ 11 کا 1، 12 کا 2، 2 بکرے آپ کو کفارے کے طور پر ادا کرنے ہوں گے۔ اور یہ 11، 12 من ذی الحجہ، ذی الحجہ کی واجباً، واجب ہے مولانا۔ 11 اور 12 کی رات میں آپ کہاں رہیں؟ ذی الحجہ میں۔ یعنی اس بار جو حاجی حضرات ہیں مولانا، اس بار حاجی حضرات آج شام میں چلے جائیں گے۔ آج یہاں پہ ہو گئی ہمارے 6، وہاں ہے سعودی میں 7 ہے۔ آج تمام سرکاری کوٹے کے جتنے حاجی حضرات ہیں سب کو میدان مینا لے جایا جائے گا۔ آج میدان مینا لے جائیں گے، اور جو پرائیویٹ کوٹے کے ہیں وہ کل نکلیں گے، کل سے سیدھے عرفات جائیں گے۔ کل سیدھے کہاں جائیں گے؟ رات تک عرفات پہنچیں گے۔ سرکاری والے آج جائیں گے رات میں مینا، آج کی رات مینا میں گزاریں گے، کل ظہر کی نماز بھی وہیں پڑھیں گے، مغرب کی بھی وہیں پڑھیں گے مینا میں۔ پورا دن مینا میں رہنا ہے۔ رات کو یہ واجب نہیں ہے، مستحب قرار دیا گیا ہے کہ ظہر کی نماز کہاں پڑھی جائے؟ مینا کے میدان میں۔ پھر ہمیں کہاں لے جایا جاتا ہے؟ وہاں سے رات میں کسی وقت میں، یعنی 11 بجے، 10 بجے، 9 بجے، جب بھی کھانا نہ کھانے کے بعد آپ کو عرفات کے لیے لے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو کہ عرفات کا واجب 9 تاریخ کا ہے، لیکن 8 کی رات ہی میں وہ پہنچا دیتے ہیں، یعنی 9 کی شب میں۔ تو جو 11 اور 12 کی رات ہے مولانا، کہاں رہنا ہے ہمیں؟ مینا میں، اور یہ رات واجب ہے۔ وَيَرْمِي فِي الْيَوْمَيْنِ الْجِمَارَ الثَّلَاثَةَ، اور دونوں دن مولانا 11 کے اور 12 کے دن آپ تینوں شیطانوں کو، جمار الثلاث مولانا تینوں شیطانوں کو پتھر ماریں گے۔ 11 میں اور 12 میں، چھوٹے، درمیانی اور بڑے کو۔ کل جمرۃ فی کل یوم، ہر شیطان کو ہر دن۔ 10 تاریخ کو خالی بڑا شیطان تھا، 11، 12 میں مولانا تینوں شیطان، تینوں لائن سے بنے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بِسَبْعِ حُسَيَّاتٍ، صحیح ہے، 7 کنکریوں سے۔ کتنی کنکریاں مارنی مولانا؟ 7۔ یبدأ بالجمرۃ الاولی ویرمیہا، شروع کرے پہلے شیطان سے، ویرمیہا، اور اس کی رمی کرے، عن یسارہا، اس کے بائیں جانب سے، مکبران، تکبیر کہتے ہوئے۔ یرمی یعنی پھینکنا۔ جی قرآن کی آیت آپ نے سنا ہوگا نا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ جی بائیں جانب سے، مکبرن، تکبیر کہتے ہوئے، کہیے اللہ اکبر۔ آئیے یہاں تکبیر دے گا، سورۃ ہو دیکھیے کیسے تکبیر کہنا ہے، یعنی جب رمی کرے تو کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، علی ما ہدانا والحمد للہ علی ما اولانا ورزقنا من بہیمۃ الانعام۔ یہ وہی دعا ہے مولانا جو پڑھی جاتی ہے کس میں؟ نمازیں، ہر نمازوں کے، واجب نمازوں کے بعد۔ داعیاً، دعا کرتے ہوئے، ثم الثانیہ کذالک، اسی طرح دوسرے شیطان کو کریں گے، ثم الثالثہ، پھر تیسرے کو۔
بس پہلا چھوٹا ہے، دیکھنے سائز میں مولانا چھوٹا بنا نہیں پتا چلے گا آپ کو، سائز میں تینوں ایک ہیں اور تین منزلیں، کیا منزلیں؟ 3 منزلہ۔ آیت اللہ سستانی صاحب کے یہاں گراؤنڈ فلور سے رمی واجب ہے، آیت اللہ خام نہیں، احتیاط واجب فتویٰ ہے، لیکن آیت اللہ خام نہیں آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ کسی بھی فلور سے آپ رمی کر سکتے ہیں۔ جی تو ہم جدھر سے جاتے تھے ہمارے یہاں سے 3.5 کلومیٹر پڑتا تھا ہمارے خیمے سے، لیکن وہ کس سے، یعنی بائی روڈ جاتے تو بائی روڈ 5.5 کلومیٹر تھا، لیکن ایک نفق تھی، سرنگ ٹنل سے جاتے تھے تو وہ پڑتا تھا 3.5 کلومیٹر، تو اس سے جاتے تھے، لیکن وہ ٹنل کس پہ نکلتی تھی؟ تیسرے پہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب کیا کریں گے آپ؟ وَلَوْ نَكَسَ عَادَ عَلَى مَا يَحْصُلُ مَعَهُ التَّرْتِيبُ، اگر الٹا کر دے مولانا، پہلے بڑے کو مارے پھر درمیانی کو مارے پھر چھوٹے کو مارے۔ وَلَوْ نَكَسَ، نَكَسَ سے مراد ہے عَكَسَ، اگر الٹا کر دیں آپ اس کو، یعنی جو ہم نے ترتیب بتائی ہے اسے آپ نے کیا کر دیا؟ برعکس کیا۔ اعادہ تو اعادہ کریں گے، علامہ یحصل معہ الترتیب، اس طریقے سے کہ آپ کی ترتیب واپس آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا پہلے کو مارا، پہلے کو مارنے کے بجائے دوسرے پہ زیادہ بھیڑ تھی، آپ چلے گئے سیدھے تیسرے پہ، تو آپ کیا کریں گے؟ واپس آئیں گے، واپس آ کے دوسرے کو ماریں گے پھر تیسرے کو ماریں گے، تاکہ ترتیب آپ کی مکمل ہو جائے۔ یعنی تیسرے پہ 2 بار ماریں گے؟ نہیں، تیسرے پہ 2 بار نہیں ماریں گے، ہاں وہ تو غلط آپ نے مارا نا، مثلا پہلے کے بعد اگر تیسرے کو مار دیا تو تیسرا آپ کا قبول نہیں، آپ کو پھر ایسا کام انجام دینا ہے کہ ترتیب سے ہو جائے، تو اب آپ کے کیا کریں گے؟ دوسرے کو مار کے پھر تیسرے کو ماریں گے، چونکہ جو ترتیب چھوٹا شیطان، درمیانی اور بڑا، ان تینوں کو ترتیب سے ہی مارنا، اور تینوں ترتیب سے ہی ہے، صحیح نا؟ جو طریقہ اس کا ہے کہ کدھر سے آپ کو انٹری لینی ہے، کیسے جانا ہے، وہ کافی لمبا ایریا ہے، بہت بڑا، وہ خود 2 کلومیٹر کا ہے اندر، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کسی دن آپ کو دکھائیں گے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی